मेहनत, तबलीग की मेहनत, मेहनत तबलीग की मेहनत। चंद दिन की उम्र है, आपके जमाल का, आपके अनवार का ये हाल है। जब आपकी उम्र कामिल हुई, जब आपको नबूवत मिली, तो आपके मुबारक चेहरे का क्या हाल होगा। यतलाअला तलालुल कमर लैलतिल बदर, ऐसा चमकता था जैसे चौदहवीं का चांद चमकता है। अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अजान की नकल उतारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम बच्चों को लाओ। सब बच्चे भाग गए, ये बड़े थे। आपने फरमाया, बेटे तुम क्या कह रहे थे? तो वो रुक गए। तो आपने फरमाया, कहो क्या कह रहे थे? तो उन्होंने कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो आपने फरमाया, जरा आवाज से कहो। तो उन्होंने कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर का आगे कहो। तो यहाँ कुछ नहीं कहा, इसलिए कि अल्लाह को मानते थे, एक नहीं मानते थे, अरबी जानते थे। कहते हैं आका अलैहिस्सलाम ने अपना मुबारक हाथ मेरे सर पे रखा। जैसे ही आपका हाथ मेरे सर से लगा, ईमान मेरे दिल में दाखिल हो गया। मैंने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इनके बाल बहुत बढ़ गए, बुढ़ापे तक इन्होंने बाल नहीं काटे। लोगों ने कहा, अबू महज़ूरा बाल क्यों नहीं काटते? कहा, इन बालों पर आका का हाथ लगा था, मैं इनको नहीं काट सकता। तो जो निगाहें रात और दिन आपको देख रही हैं, उनके ईमान में कितना कमाल होगा। लेकिन ये अजीब बात है कि सहाबा ईमान की मेहनत की हिर्स करते थे, ईमान के हलकों की हिर्स करते थे। सहाबा ईमान के हलकों में जमते थे, हुजूर के सामने भी, हुजूर के बाद भी। अब मुस्लिम खौलानी कहते हैं, मैं दिमश्क की जामे मस्जिद में गया तो मैंने देखा कि बूढ़े बूढ़े सहाबा ईमान के हल्के लगाए हुए हैं, और उनमें एक नौजवान है जो बहुत खूबसूरत है, और इनमें कोई इख्तलाफ हो जाता है, इन हल्कों में इनके पास आते हैं, कोई बात कहते हैं, इनका फैसला हो जाता है। मैंने पूछा, ये कौन है? कहा, ये हमारे सरदार मुआज़ इब्न जबल हैं। मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु, ये वो सहाबी हैं जिनके बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमामुल उलमा रत्वतन। रत्वा कहते हैं मसाफत रमील हजर, पत्थर फेंकने की मसाफत। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया अपने उलमा के साथ आए, उम्मत मुहम्मदिया भी अपने उलमा के साथ आए, तो सारे उलमा एक तरफ हैं, और सैयदना मुआज़ इब्न जबल सारी दुनिया के उलमा से एक मंजिल आगे हैं। आपने फरमाया, इस उम्मत के उलमा का झंडा क़यामत में मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु उठाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ हाथ में लिया और फरमाया, वल्लाहि या मुआज़ इन्नी लउहिब्बुक, वल्लाहि या मुआज़ इन्नी लउहिब्बुक। अल्लाह की कसम खाई, वल्लाहि। खिताब किया, या मुआज़, ए मुआज़, अल्लाह की कसम। इन्ना अरबी में ताकीद के लिए है, उस पर मजीद ताकीद लाम से। तो आपने फरमाया, वल्लाहि या मुआज़ इन्नी लउहिब्बुक, ए मुआज़, अल्लाह की कसम मुझे तुझसे मोहब्बत है। ए मुआज़, अल्लाह की कसम मुझे तुझसे मोहब्बत है। हमें ऐसा लगता है इस जुमले के सुनने के बाद कोई रात ऐसी नहीं आई होगी जिसमें सैयदना मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु इसकी लज्जत से सो सके होंगे। ए मुआज़, क्योंकि सहाबा आके कहते हैं, फिदाक अबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरी माँ भी आप पे कुर्बान, मेरा बाप भी आप पे कुर्बान, अल्लाह के हबीब मुआज़ इब्न जबल। इनका यह हाल था। 18 साल की उम्र में इस्लाम में आए, 9 साल हुजूर के साथ रहे। ऐसा इल्म हासिल किया कि इनके इल्म की हैबत से जब ये सहाबा के मजमे में आते थे तो सहाबा
ان کے علم کی ہیبت سے خاموش ہو جاتے تھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لولا معاذ لہلک عمر، اگر معاذ نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا۔ کہتے تھے معاذ جیسا جننے سے عورتیں قاصر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اگر اللہ نے موقع دیا تو میں اپنے بعد معاذ بن جبل کو امیر بنا کے جاؤں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ 36 سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔ لوگوں نے کہا یا امیر المومنین آپ ایسا کیوں کریں گے؟ تو فرمایا ایسے کو امیر کیوں نہ بناؤ جس کا ہاتھ ہاتھ میں لے کے اللہ کے نبی نے محبت کی قسم کھائی تھی۔ خود چھوڑنے گئے، کئی بار نکالا حضرت معاذ کو، اور چھوڑنے جا رہے آخری مرتبہ خود حضرت معاذ کو سوار کرایا، پیدل چل رہے ہیں، نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں۔ اتر منزل آئی تو آپ نے فرمایا اے معاذ یہ میری مسجد اور میرا گھر تو دیکھ رہا ہے، تو لوٹ کے آئے گا تو میری مسجد اور میرا گھر نہیں، میری مسجد اور میری قبر دیکھے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا مسلک یہ ہے الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایمان تصدیق کا نام ہے، اللہ کو ایک ماننا، آخرت کا اقرار کرنا، نبی کی رسالت کا اقرار کرنا۔ تصدیق ایک ہی بار ہوتی ہے، اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، لیکن ایمان کے کمال میں کمی زیادہ ہوتی ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں ایمان کے کمال میں کمی زیادہ ہوتی ہے، امام بخاری کہتے ہیں کہ نفس ایمان میں کمی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ دونوں ایک ہی بات ہے، الفاظ کا فرق ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں اپنا مسلک بیان کرتے ہیں اپنی سائیڈ ہیڈنگ سے، ایک سائیڈ ہیڈنگ ڈالتے ہیں اس کے نیچے حدیث لاتے ہیں۔ ایک سائیڈ ہیڈنگ ڈالی کتاب الایمان میں الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے۔ دلیل میں حضرت معاذ کا قول لائے ہیں قال معاذ تعالوا نجلس بنا نؤمن ساعۃ، اس امت کا سب سے بڑا عالم کہتا ہے آؤ بیٹھو ہم اللہ پر ایمان لائیں، اور ایمان کا حلقہ لگاتا ہے۔ معاذ ابن جبل کو ایمان کے حلقے کی ضرورت ہے، اور ہم کو ایمان کے حلقے کی ضرورت ہمیں کتنی ہے؟ جب ایمان کی علامات دیکھی جائے گی والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ اس محبت کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی ذات سے ہماری ذات وابستہ ہو جائے۔ راتوں میں نیند نہ آئے، تہجد میں دل لگے۔ صحابہ پہاڑ پہ ہیں، عمار ابن یاسر اور عباد ابن بیشر دونوں نے باری لگائی، 101 جاگے تو پہاڑ پہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی محبت میں۔ تو تیر لگا، میرے لیے کہنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان ہے۔ تیر لگا، میں نے کہہ دیا تیر لگا۔ انہوں نے نکال پھینکا، میں نے کہہ دیا نکال کے پھینک دیا۔ دوسرا لگا، تیسرا لگا، وہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے۔ کہا ذمہ داری کا احساس نہ ہوتا تو سورہ کہف ختم کرتا، رکوع نہ کرتا۔ اطمینان سے رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز مکمل کی۔ حضرت عمار کو جگایا، انہوں نے کہا سبحان اللہ، اتنے تیر لگ گئے کہ مر جاتا۔
مر جاتا لیکن سورہ کہف سے پہلے سجدہ نہ کرتا. فرض نماز ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ ایسے دشمن سے مقابلہ کرا جو مجھ پہ ایسا زور کا حملہ کرے جو مجھے ختم ہی کر دے. میرے مانگ رہے. اللہ کے راستے کی دعا قبول ہوتی ہے, اجتماعی دعا قبول ہوتی ہے. کہا ایسے کو مسلط کر جو میرے ٹکڑے ہی کر دے. میرے ناک کان کاٹ دے. کیوں کہ اللہ قیامت میں تم مجھ سے پوچھنا, اے عبداللہ تیرے ناک کان کیوں کاٹے گئے؟ میں کہوں گا اے اللہ تیرے راستے میں کاٹے گئے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. سید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس دعا کے دو حصے ہیں, ایک کا دنیا سے, ایک کا آخرت سے تعلق ہے. دنیا کا حصہ یہ ہے کہ دشمن مسلط و جسم کے ٹکڑے ہو گئے. اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ قیامت میں کھڑے کر کے پوچھے اے عبداللہ تیرے ناک کان کیوں کٹے؟ وہ کہیں اللہ تیرے لیے کٹے. کہا جیسے مانگا ایسے پہلا حصہ پورا ہوا. ہمیں اللہ کی ذات سے یقین ہے ان کی دعا کا دوسرا حصہ ایسے ہی پورا ہوگا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایک صحابی دعوت دے رہے ہیں, عامر ابن فہیرہ. دعوت دیتے دیتے ان کے گمان میں بھی نہیں ہے. دعوت دے رہے, کسی نے برچھا مارا تو نیزہ سامنے سے پار ہو گیا. تو انہوں نے دیکھا میں مر گیا. انہوں نے دیکھا میں مر گیا تو خوش ہوئے کہ اب اللہ سے ملیں گے. اور ایسی خوشی کہ خوشی میں چیخ پڑے فزت واللہ, فزت واللہ, اللہ کی قسم کامیاب ہو گیا. اللہ کی قسم کامیاب ہو گیا. تو لوگ مرتے ہیں, شہید ہوتے ہیں, ان کو کفن پہنایا جاتا ہے, ان کے کپڑوں میں کپڑا لپیٹ دیتے ہیں, ان کی نماز پڑھی جاتی ہے اور ان کو دفن کیا جاتا ہے. صحابہ میں یہ ایک ایسے صحابی ہیں ان کی جنازہ کی نماز نہیں پڑھی گئی, انہیں کفن نہیں پہنایا گیا, انہیں قبر میں نہیں ڈالا گیا. اللہ نے ان کو ان کے جسم کے ساتھ اپنے پاس بلا لیا. تو جس نے مارا جبار سلمی, وہ کہتے ہیں یہ کہاں گیا؟ کہ یہ آسمان میں گیا. کہ میں نے تو ختم کیا. کائے کی کامیابی؟ کہ یہ جنت کی کامیابی ہے. تو جس نے مارا وہ بھی ایمان میں داخل ہو گیا. آپ مسکرا دیے. آپ نے فرمایا قاتل بھی جنت میں جائے گا, مقتول بھی جنت میں جائے گا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جنتیوں کی صفات میں لکھا ہے کہ جنتی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, کہ جنتی رات کو سوتے نہیں تھے. جو جنت میں ہیں ان کی صفت یہ تھی کانوا قبل ذلک من المحسنین, وہ نیکی کرتے تھے. کیا نیکی کرتے تھے؟ ان کی پوری زندگی کی نیکی میں سے اللہ نے اس کو اٹھا کے باہر کیا. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, رات میں بہت دیر تک اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ مومنین اللہ ہی سے شدید محبت کرتے ہیں. میں دیکھوں میں ایمان میں اس وقت کہاں ہوں, میں دیکھوں میں اس علامت میں اس وقت کہاں ہوں. آپ نے فرمایا کیف اصبحت, کہ اللہ کے نبی میں مومن کامل بن گیا. آپ نے فرمایا ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے, تیرے اس دعوے کی کیا دلیل ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی دنیا سے دل مڑ گیا ہے. ایمان کی پہلی نشانی دنیا سے بے رغبت ہو جانا.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں ایک گھر بھی پکا نہیں ہے، ایک بھی نہیں. پورے زہاد علی دنیا سب کے سب زہد فی دنیا میں کامل ہے. سارے صحابہ ایک کا گھر دیکھا اس پر قبہ بنا ہوا ہے تو آپ کو حیرت ہوئی. آپ نے پوچھا کس کا ہے؟ آپ کو حیرت کیوں ہوئی؟ آپ نے ایسے کیوں پوچھا کس کا ہے؟ اس لیے کہ مدینہ والے پکا گھر نہیں بناتے تھے. کیوں نہیں بناتے تھے؟ سب کاملین تھے ایمان کے اعتبار سے. علامت کیا ہے؟ پہلی علامت یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبت تھے. دنیا سے بے رغبت تھے. تو پھر صحابی آئے، آپ کو سلام کیا، آپ نے اس کو اتنا محسوس کیا ہے، آپ نے ان کے گھر بنانے کو اتنا محسوس کیا ہے کہ وہ سلام کرتے ہیں، آپ اعراض کرتے ہیں. آپ کے اعراض سے ان کا کلیجہ کٹ گیا. انہوں نے کہا آقا کیوں ناراض ہے؟ لوگوں سے پوچھا کیوں ناراض ہے؟ کہا تیرا گھر دیکھا تھا تو جا کے اس کو زمین کے برابر کر دیا. اچھا گھر بنانا، اچھے پردے لگانا، اچھے ٹائلز لگانا، اعلیٰ نل لگانا، قالین بچھانا ناجائز نہیں، ناجائز نہیں ہے. لیکن یہ ایمان کی بات ہے. جو ایمان میں آگے بڑھے گا وہ اس میں لگنے کی بجائے اس گھر کی فکر کرے گا کہ میرا وہ گھر بنے. ایمان میں جتنا بڑھے گا وہ سوچے گا کہ میرا وہ گھر کیسے بنے گا. پہلی نشانی کہا کہ دنیا سے بے رغبت ہوں، دل میں روزہ رکھتا ہوں. اللہ ہمیں بہت معاف کرے. نفس پہ سب سے زیادہ بوجھ نفل روزہ ہے. سب سے زیادہ بوجھ نفل روزہ ہے. روزہ بوجھ اس لیے ہے کہ روزے میں نفس کا کوئی حصہ نہیں ہے. روزے میں نفس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس لیے نفس روزہ میں ریا بھی نہیں ہے. روزے میں ریاکاری نہیں ہے. اس لیے کہا اگر تم روزہ ہو چاہے نفل، اگر تم روزہ ہو کوئی تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تم ایک بار نہیں 2 بار بولو انی صائم، انی صائم، میں روزہ ہوں، میں روزہ ہوں. اعلان کرو روزے کا. تمہارا اعلان تمہیں ریاکار نہیں کرے گا. تمہارا اعلان تمہیں ریاکار نہیں کرے گا، کیونکہ روزے میں نفس کا کوئی حصہ نہیں ہے. ایمان کی علامات میں روزہ ہے. تو صحابہ بہت روزے رکھے. حضور کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ساری زندگی روزے رکھتی رہی. حضرت عمر ساری زندگی روزہ رکھتے رہے. بہت سے صحابہ ہیں جو مسلسل روزہ رکھتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایام 20 کا روزہ رکھے، پیر جمعرات کا روزہ رکھے، اللہ اس کو دل کی کھوٹ سے صاف کر دے گا. اس لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کا بدلہ دوں گا. اس کی شرح میں محدثین کہتے ہیں کہ عمل کے ترازو میں نیکیاں رکھی جائیں گی، گناہ رکھے جائیں گے. نیکیاں آئیں گی، ان گناہوں کو ختم کرے گی، پھر گناہ آئیں گے، پھر نیکیاں آئے گی. ایک وقت ایسا ہوگا کہ نیکیاں ختم ہو جائے گی تو اللہ اس ترازو میں ساری نیکیاں رکھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے. اگر روزہ اس کے پاس ہوگا تو سیدھے روزے کی وجہ سے جنت میں ڈال دیں گے. اس لیے فرمایا روزے کا ایک خاص دروازہ ہے. للجنتی ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں. اور فرمایا ان فی الجنت باب یقال لہ ریان،
اور جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، اسے ریان کہا جاتا ہے۔ للجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ فی الجنت باب، جنت میں ایک دروازہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دروازہ ہے باب الریان، یہ دروازہ باہر نہیں ہے، اندر ہے، باہر نہیں ہے، اندر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنتیوں کا کھانا پینا، نعمتیں، ہر دروازے سے جو نیکی لے جائے گا وہ دروازے کے بعد جنت چالو ہوگی۔ روزے داروں کی جنت دروازے کے باہر چالو ہوگی کہ یہ دنیا میں بھوکے پیاسے رہ کے آئے۔ ان فی الجنت باب، تو ایک علامت ایمان کی روزہ ہے۔ اور میں رات میں کھڑا ہوتا ہوں، میں رات میں تہجد پڑھتا ہوں۔ کام میں آگے بڑھ رہے ہیں، عمل میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک آدمی 500 کی نوکری پہ لگے، اگر اگلے سال بھی 500 ہی رہے تو کام چھوڑ دے گا۔ اور تبلیغ میں لگ کے اتنے سال ہوئے، تہجد میں کتنا اضافہ ہوا؟ اس لیے کہ جن کے دن پسند نہیں آتے ان کو راتوں میں اپنے سامنے کھڑا نہیں کرتے۔ تہجد پڑھتا نہیں ہے آدمی، اللہ اس سے پڑھواتے ہیں۔ دن کا دربار دربار عام، رات کا دربار دربار خاص ہے۔ جن کا دن پسند نہیں، ان کا چہرہ رات میں دیکھنا نہیں چاہتے تو انہیں سلا دیتے ہیں۔ وَإِذْ نَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، کہ فرشتوں نے انہیں پکارا اور وہ تہجد میں قیام کی حالت میں تھے۔ یہ آیت حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تہجد میں، اللہ نے قبول کی تہجد میں، تو یہ کہنا تھا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے یہ بھی کہا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، فرشتے آئے یہ کہنے کے لیے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ امت محمدیہ کو یہ بھی کہا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، میرا بندہ زکریا تہجد کے وقت قیام کی حالت میں تھا۔ ہزاروں سال ہوئے حضرت زکریا اللہ کے سامنے تہجد میں کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کو قرآن میں ڈال دیا، میرا بندہ زکریا تہجد میں قیام کی حالت میں تھا۔ مفسرین کہتے ہیں انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی میں اس سے بہتر اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے، اللہ قرآن میں بیان کرتا، اللہ نے انسان کی اس پوزیشن کو بیان کیا جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند آئی، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، کہ وہ تہجد میں آپ سے فرمایا نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ عَسَىٰ اللہ کے کلام میں یقین کے لیے آتا ہے، آپ کا رب آپ کو مقام محمود دینے والا ہے۔ اولین و آخرین میں کوئی ایک بھی نہیں ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے جو اس مقام تک پہنچے۔ یہ مقام صرف ہمارے آقا کے لیے ہے۔ اللہ نے اس بڑے مقام کا تذکرہ کیا اور اپنے نبی سے حتماً کہہ دیا نافلۃ لک، آپ کو مقام محمود ملنے والا ہے، آپ تہجد پڑھیے۔ آپ کو مقام محمود ملنے والا ہے، آپ تہجد پڑھیے۔ میرے عزیز دوستوں، تہجد سے ایمان بنتا ہے، تہجد سے ایمان بڑھتا ہے، تہجد سے دعوت میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اشد وطئن واقوى مقیلا، کہ تہجد نفس کو رونتی ہے اور دعوت کو صحیح کرتی ہے۔ واقوى مقیلا، دعوت صحیح ہوتی ہے تہجد سے۔
اور تہجد سے ایمان بنتا ہے، اس لیے کہ سورہ مزمل یہ مکہ میں نازل ہوئی اور تہجد فرض ہو گئی اور 1 سال تک رخصت کی آیات نازل نہیں ہوئی، اور دور مکی یہ دور تربیت ایمان کا دور ہے، تو تربیت ایمان کے دور میں اللہ نے تہجد فرض کی، اور یہ بتایا گیا کہ ایمان بنانے کے اسباب میں تہجد بہت بڑا سبب ہے۔ تہجد سے ایمان بنتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایمان کی کمی آدمی کو روک دیتی ہے۔ ہم اپنی راتوں کو دیکھیں، میری رات کیسے گزرتی ہے، میری رات کیسے گزرتی ہے۔ وہ دن جس دن اللہ کا عرش لایا جائے گا وہ میری نگاہوں کے سامنے رہتا ہے۔ جنت میں جنتیوں کی ملاقات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور جہنم میں جہنمی ایک دوسرے پہ ٹوٹے پڑ رہے ہیں، ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، میں ان کی آواز کو اپنی کانوں سے سن رہا ہوں۔ حارث بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ بتا دیا کہ ان کا یہ کہنا کہ میرا ایمان کامل ہو گیا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا ایسا حال ہو گیا ہے کہ مجھے قیامت نظر آ رہی ہے، جنتیوں کو میں دیکھ رہا ہوں، جہنمیوں کی چیخ پکار میں سن رہا ہوں۔ تو یہ ان کا دعویٰ ہے، اور دعوے کی یہ دلیل ہے۔ اس دلیل پر آقا نے تصدیق کی مہر ثبت کی ہے۔ آپ نے فرمایا عرفت فالزم، عرفت فالزم، اے حارث تیرا ایمان بن گیا، تو ایمان کو صحیح پہچانا، تو ایمان کی جڑ تک پہنچ گیا، تو اس سے چمٹ جا۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا حارث ایسے مومن ہیں کہ ان کا سینہ نور ایمان سے منور ہو گیا، ان کا سینہ نور ایمان سے منور ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، جب یہ حالت ہو جائے گی اس کے بعد آدمی مخلص بنے گا۔ انما الاعمال بالنیات یہ امام بخاری کی شرطوں پہ نہیں ہے، لیکن اپنی کتاب کی شروعات انما الاعمال بالنیات سے کی کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور محدثین کہتے ہیں یہ ایک حدیث آدھا اسلام ہے۔ یہ ایک حدیث انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے، یہ آدھا اسلام ہے، اور جس کو آخرت کا یقین نہیں وہ مخلص نہیں بن سکتا۔ جس کو آخرت کا یقین نہیں وہ عمل کیوں کرے گا؟ اگر وہ عمل کرے گا رواج کی وجہ سے کرے گا، گناہوں سے بچے گا تو لوگوں کی وجہ سے بچے گا، لوگوں کی وجہ سے گناہ سے بچنا اور گناہ کرنے کے لیے تنہائی کا انتظار کرنا یہ نفاق ہے۔ لوگوں کے ڈر سے گناہ سے بچنا نفاق ہے، اللہ کے ڈر سے گناہ سے بچنا ایمان ہے۔ اگر کوئی آدمی گناہ میں ہے اور اس نے ایسے اسباب اختیار کیے کوئی مجھے نہ دیکھے، اور اسے یہ محسوس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، وہ گناہ سے رک گیا، تو اس کا گناہ سے رک جانا اس گناہ کے کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ اس کا گناہ بچے کو دیکھ کے اسکرین بدل دی، بچے کو دیکھا اور موبائل کی اسکرین بدل دی، اس کا ایسا کرنا نفاق ہے کہ بچے کے دیکھنے سے ڈر گیا، اللہ کے دیکھنے سے نہ ڈرا۔ الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ نہیں جانتا اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم
بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا بندہ نہیں جانتا اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم بندے کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں. انسان کی جان کی رب انسان سے اتنی قریب نہیں جتنا اللہ اس سے قریب ہے. یعلم السر واخفی، یعلم السر واخفی، وہ اتنا قریب ہے سر جانتا ہے. دل میں اٹھنے والا خیال جو انسان کی زبان پہ نہیں آیا وہ سر ہے. والاخفی خفی من السر، اور اخفا سر سے زیادہ خفی ہوتا ہے. اور اخفا کہتے ہیں اس خیال کو جو ابھی دل میں نہیں آیا بعد میں آئے گا. بندہ نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے اس کے دل میں کیا خیال آنے والا ہے. وہ ایسا دیکھنے والا اور ایسا جاننے والا. میرے عزیز دوستو، ایمان کی کمی، اللہ کے شاہد ہونے کے یقین کی کمی، اللہ کے بصیر ہونے کے یقین کی کمی آدمی کو تنہائیوں کے گناہوں پر ڈالتی ہے. اور میرے عزیز دوستو، تنہائی میں حرام کاری یہ ایک ایسا گناہ ہے جس میں بہت زیادہ خطرہ ہے کہ دنیا سے آدمی کہیں بغیر ایمان کے نہ جائے. اس لیے جتنے درجات ہیں وہ تقوی والوں کے لیے ہیں. ہم دعوت کا کام کرنے والے، میرے عزیز دوستو، شیطان نے ایک بات پھونک دی ہے کہ تقوی بڑے لوگوں کا کام ہے. ایک بات شیطان نے پھونک دی ہے کہ تقوی بڑے لوگوں کا کام ہے. یہ جھوٹ بات ہے. بے تقوی کسی کی نجات نہیں ہے. بے تقوی کسی کی نجات نہیں ہے. اگر آدمی متقی ہے، متقی نہیں ہے اور نمازی ہے، متقی نہیں ہے اور نمازی ہے، تو یہ بھی اپنے کو جہنم سے نہیں بچا سکے گا. وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے جہنم ہے. بے نمازی کی بات ہی نہیں ہے، نمازیوں کے لیے جہنم ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایک ہے سہو عن صلات، ایک ہے سہو فی الصلاۃ. سہو فی الصلاۃ معاف ہے. نماز میں بھولنا اللہ معاف کر دے گا، نماز کو بھولنا اللہ جہنم میں ڈال دے گا. نماز کو بھولنا، جماعت چھوڑ دینا، رکعت چھوڑ دینا، قضا کرنا، فجر چھوڑنا، میرے عزیز دوستو آدمی کے لیے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا. تقوی کے بغیر نجات نہیں. اول وہلہ میں جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں وہ سب متقی ہیں. بے تقوی اگر ایمان کے ساتھ بھی گیا تو خدا کا قانون یہ ہے کہ جہنم ہو کے جنت میں جائے گا. ہاں اللہ نے کسی کو معاف کر دیا یہ دوسری بات ہے. بے تقوی جہنم جا کے جنت میں جائے گا اگر ایمان کے ساتھ بھی گیا. اور جہنم کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے. الم یاتکم نذیر، فرشتے کہیں گے، زبانیاں، ان کو انسانوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے لیکن یہ معنوی عذاب ہوگا. وہ کہیں گے الم یاتکم نذیر، تم کو کسی نے بتایا نہیں تھا کیا جہنم کتنی خطرناک ہے؟ تم کیوں آئے یہاں؟ تم نے یہاں نہیں آنا تھا. اصلوہا اصبروا لا تصبروا سواء علیکم، گرو اس میں، تم صبر کرو نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے. دنیا میں صبر پر جنت کی بشارت تھی،
جہنم میں صبر پر عذاب کم نہیں ہوگا، جہنم میں رونے پر عذاب کم نہیں ہوگا۔ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ اگر اس آیت میں غور کیا جائے تو یہ انتہائی خطرناک آیت ہے۔ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ اللہ جہنمیوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارا عذاب بڑھاتے رہیں گے۔ جیسے جیسے مدت گزرے گی عذاب میں اضافہ ہوتا جائے گا، کمی نہیں ہوگی۔ غیبت کو آدمی معمولی سمجھتا ہے، غیبت بہت معمولی ہے۔ ایسے ستون میں اللہ ڈالیں گے، فی عمد ممددہ۔ غیبت حسد کی وجہ سے ہے۔ حسد یہ ایمان کا نقص ہے۔ اللہ کے لیے محبت یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کے لیے محبت کرنے والے بھی جنت میں ان کے لیے ستون ہوں گے، یاقوت کے ستون ہوں گے، ان کے بالاخانے اس کے اوپر ہوں گے۔ اوپر سے جب دیکھیں گے دوسری جنت والے کہیں گے کون لوگ ہیں؟ کہا جائے گا یہ اللہ کے لیے آپس میں ملنے والے لوگ ہیں، اللہ کے لیے محبت کرنے والے۔ غیبت کرنے والے ایسے ستون میں ہیں، اس آگ کے بارے میں فرمایا تطلع علی الافئدہ، تطلع علی الافئدہ، کہ وہ دلوں میں جھانکے گی۔ دنیا میں جسم جلتا ہے تو صرف چمڑی جلتی ہے، آدمی مر جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا سائنسدان اس پر مسلمان ہوا جب اس کے سامنے یہ آیت آئی بدلنا جلودہم غیر جلودہم، کہ ہم انسان کی چمڑی کو بدلیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں ایک دن میں 70,000 بار یہ چمڑی بدلے گی، کیونکہ حس اس چمڑی میں ہے۔ چمڑی جل جائے تو گوشت پہ عذاب کا اور آگ کا اثر نہیں ہوتا۔ تو جب اس ڈاکٹر نے یہ سنا کہ اللہ چمڑی بدلیں گے اور ایک دن میں 70,000 بار بدلی جائے گی، تو غیر مسلم ایمان میں داخل ہو گیا۔ کہا ہاں میں یہ سوچتا تھا کہ جہنم کے عذاب سے ہوگا کیا، اس کی تو چمڑی جل جائے گی، گوشت پہ جلنے کا کوئی اثر تکلیف نہیں ہوتی۔ میرے عزیز دوستو، لیکن اس آگ کے بارے میں فرمایا جس میں غیبت کرنے والا ہوگا تطلع علی الافئدہ، کہ یہ آگ سیدھے دل کو جلائے گی، چمڑی نہیں، گوشت نہیں، دل جلے گا۔ مرنے کو ہوگا اللہ پھر زندہ کر دے گا۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ جیے گا نہ مرے گا۔ اور ان ستونوں کو ڈھکن لگا دیں گے۔ غیبت کرنے والے کو یہ دکھایا جائے گا کہ اوپر سے ستون بند کر دیا گیا، اس پہ زنجیریں ڈال دی گئی، اس کے دل سے اس امید کو ختم کیا جائے گا کہ تجھے کبھی باہر جانا ہے۔ کتنا عام ہے غیبت کا کرنا، کتنا عام ہے۔ یہ سب ایمان کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحابی نے اپنے خادم سے کہا دسترخوان لگاؤ، شگل رہے گا، دسترخوان لگاؤ شگل رہے گا۔ تو خادم چہرہ دیکھنے لگے، کیا کہہ دیا؟ تو انہیں احساس ہوا، تو فرمایا شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ جب سے مسلمان ہوا ہوں یہ پہلا لفظ زبان سے نکلا ہے، پہلا جملہ زبان سے نکلا ہے
دسترخوان لگاؤ شغل رہے گا. جو میں نے فالتو کہا میں نے آج تک کوئی فالتو جملہ نہیں کہا. ایمان والا من حسن الاسلام المرء ترکہ لا یعنی کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو لا یعنی بات نہیں کرتا. ایمان کی علامات میں یہ ہے میرے عزیز دوستو، اس لیے کہ ایمان حرام سے مخلوط نہیں ہوتا. الزانی لا یزنی حین یزنی ہوا مومن، زانی زنا کرے اور مومن ہو ایسا نہیں ہوتا. وہ زنا کی حالت میں ایمان اس سے نکل جاتا ہے. قرآن ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے بارے میں کہتا ہے، اور یہ بات صرف ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے نہیں، ملازمت میں جو ٹائم دیا ہے اس میں اگر 5 منٹ بھی فضول کاموں میں لگا دیے، 5 منٹ بھی، اور وہ تنخواہ اپنے مہینے کی تنخواہ سے ختم نہیں کی، قرآن کہتا ہے ویل للمطففین، تخفیف کرنے والوں کے لیے بربادی ہے. جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، دیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب دیتے ہیں تو کاٹا مارتے ہیں. اس میں ملازم کا ٹائم پاس کرنا بھی آ گیا، رکشہ والے کا دور کے رستے سے لے جانا بھی آ گیا، اور ناپ تول میں کمی کرنا بھی آ گیا، دودھ میں ملاوٹ کرنا بھی آ گیا. تو قرآن نے ایک بات کہی ہے، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ نہیں جانتے کہ ان کو قیامت میں کھڑے ہونا ہے؟ اس آیت کا ظاہر ترجمہ یہ ہے. ظن یہ دماغ میں ہوتا ہے، یقین دل میں ہوتا ہے. ظن خیال کو کہتے ہیں، اور ایمان کا محل وہ دماغ نہیں دل ہے. یقین یہاں ہوتا ہے، خیال یہاں ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں ان کو یقین نہیں، ان کو ایمان کا، آخرت میں کھڑے ہونے کا بھی خیال بھی نہیں ہے. یہ جو اللہ ہے اس کا حمزہ استفہام انکاری ہے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایمان کا، آخرت میں کھڑے ہونے کا یقین تو کیا ہوتا، اس کو ابھی خیال بھی نہیں ہے. ایمان اس کے دماغ میں بھی نہیں ہے، دل میں کیا ہوتا. کتنی خیانت کرتا ہے آدمی، اتنی سی خیانت کرنے والے کے ایمان کا قرآن انکار کرتا ہے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ محنت اللہ نے جو دی، اس میں لگ کے اپنے یقین کو بنانا ہے، آخرت کا یقین آئے. جن کو آیا، مالک بن دینار کہتے تھے لو ولیت امر الدنیا لاتخذت منارا فاقمت علیہ رجال ینادون النار النار. اگر مجھے دنیا کے کام کا ذمہ دار بنایا گیا، میں ہر شہر میں ایک مینار بناؤں گا، اس میں آدمی کھڑے کروں گا جو 24 گھنٹے یہ اعلان کرتے رہیں گے النار النار النار. لوگوں آگ سے بچو، لوگوں آگ سے بچو، لوگوں آگ سے بچو. یہ یقین والے لوگ تھے. یقین محنت سے بنتا ہے. عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کہتی ہے کہ ان سے زیادہ، عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ روزے نماز میں لگنے والے تو اور بھی ہوں گے، ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. تو ان کا معمول تھا علماء کے ساتھ ساری رات بیٹھ کے آخرت کا تذکرہ ہوتا. ان کی باندی نے ان سے کہا یا امیر المومنین رأیت فی المنام جی ابھی جہنم، میں نے خواب دیکھا ہے جہنم کو لایا گیا، وضع علیہ الجسر، اس پر پل لگایا گیا، لوگ اس پہ چلتے ہیں کٹ کے گرتے ہیں. کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ پل صراط قائم ہو گئی،
لوگ چل رہے ہیں کٹ کے گرتے ہیں. پھر کہا رأیتک یا امیر المومنین، امیر المومنین میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے. جیسے ہی یہ جملہ سنا عمر بن عبدالعزیز بے ہوش ہو گئے اور وہ باندی ان کے کان میں چلا رہی تھی رأیتک یا امیر المومنین قد نجوت، آپ ہلاک ہونے والوں میں نہیں تھے، آپ تو پار ہونے والوں میں تھے. لیکن وہ اس کو بھی نہیں سن سکے، اس سے پہلے بے ہوش ہو گئے. قرآن کہتا ہے ان المتقین فی جنات و عیون، کہ تقوی والے جنتوں میں، باغات میں، چشموں میں ہوں گے. قرآن کہتا ہے ان للمتقین مفازا، ان للمتقین مفازا. ان سے تاکید ہے اور جار و مجرور یہ حسر کے لیے آتے ہیں. قرآن نے کہا ان للمتقین مفازا، کامیابی صرف تقوی والوں کے لیے ہے، کامیابی صرف تقوی والوں کے لیے ہے. قرآن نے اعلان کیا ہے اعدت للمتقین، جنت تقوی والوں کے لیے بنائی گئی ہے. اعدت للمتقین، جنت تقوی والوں کے لیے بنی ہے. کون تقوی والے؟ قرآن کہتا ہے ان المتقین فی جنات و عیون، کہ تقوی والے جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے. ان کے انعامات گنائے ہیں. ایک جگہ فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کہ جنتیوں کے لیے، متقیوں کے لیے جنت کو آراستہ کیا جائے گا اور ان سے جنت قریب کر دی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا هَذَا مَا تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. وہ باہر سے اتنی خوبصورت ہے کہ انسان اپنے سب دکھ بھول جائے گا. لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، کس کے لیے ہے؟ اواب، اواب رجاء کو کہتے ہیں جو پلٹ پلٹ کے اللہ کے پاس آئے. حفیظ اس کو کہتے ہیں جس نے نیت کی ہے کہ تقوی کی زندگی گزاروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا، حرام میں مبتلا نہیں ہوں گا. غلطی ہو گئی، فوراً توبہ کو بیٹھ گیا، فوراً رونے کو بیٹھ گیا. یہ اواب و حفیظ ہے. ان کے انعامات کا قرآن نے تذکرہ کیا کہ ان کو جنت میں ڈالیں گے، جنت کے باغات میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم ان کا حور عین سے نکاح کرائیں گے. ایک بات اس میں یہ بھی ہے، حور یہ جمع حورا کی ہے، عین جمع عینہ کی ہے. تو جنت کی عورت میں حور عین یہ بہت قیمتی عورت ہے. اللہ تعالیٰ نے عین کہا کہ اس کی آنکھیں بڑی ہوں گی. اس کی تشریح میں احادیث میں یہ بات ہے کہ اس کی آنکھ کا جو کالا حصہ ہے وہ بہت کالا ہوگا، جو سفید حصہ ہے وہ بہت سفید ہوگا، اور اس کی آنکھیں بڑی ہوگی. ایسی عورتوں سے جنتیوں کا نکاح کرائیں گے. میرے عزیز دوستو، اس میں ایک رمز ہے کہ اللہ مردوں کے اور انسانوں کے خالق ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے کہ انسان عورت کے جسم میں کس چیز کے بیان کرنے کی طرف زیادہ اس کے لیے اٹریکشن ہے اور کہاں زیادہ متوجہ ہوگا. تو اللہ نے کان کا حسن بیان نہیں کیا، اس کی پیشانی کا، اس کی ناک کا، اس کے چہرے کا حسن بیان نہیں کیا، اس کی آنکھ کا حسن بیان کیا. میرے عزیز دوستو، محنت نہ ہونے کی وجہ سے برقع تو پہنا جاتا ہے اور آنکھیں کھلی رکھی جاتی ہیں. کیا چیز چھپانی چاہیے؟ تو کہا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اللہ کرے ایسے برقعے رواج پڑ جائیں. محنت میں ہے تو چھوٹی بچی ہے، اس کے چہرے سے، اس کے سر سے دوپٹہ ہٹ گیا تو باپ کے دل کو چوٹ لگتی ہے. محنت سے ہٹ گیا تو میرے عزیز دوستو ایسا برقع اس کو پہنایا جس نے اس کو تماشا بنا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے دیکھا نہیں ہے، میرے بعد آئیں گے، لیکن آقا علیہ السلام ایسے بول رہے ہیں جیسے دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ایسی عورتیں ہوں گی جو کاسیات ہوں گی، بے لباس نہیں، لباس والی ہوں گی، عاریات ہوں گی، لباس ہوگا اور نئی کی طرح ہوگا.
لباس سے جسم ڈھکا ہوا ہے لیکن اتنا چست ہے کہ اس کے جسم کو ظاہر کر رہا ہے. ایسی عورتیں، اچھا یہ مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، غیروں کے بارے میں نہیں کہہ رہے. مسلمانوں میں ایسی عورتیں ہوں گی، کاسیات ہوں گی، لباس پہنی ہوئی ہے لیکن بے لباس ہوں گی کہ ان کا جسم ظاہر ہوگا. آپ نے فرمایا ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان جیسے ہوں گے. بختی اونٹ کا کوہان ڈھلکا ہوا ہوتا ہے، ایسے نیچے گرا ہوا. آج ایسے اسکارف آ گئے ہیں کہ برقع پہن کے ایسے اسکارف پہنے جاتے ہیں کہ ان کے سر کا جو یہ کیا ہے وہ ایسے گرا ہوا ہوتا ہے. اور یہ صرف مسلمان عورتیں کرتی ہیں. آپ نے فرمایا جنت میں نہیں جائے گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی، جنت میں نہیں جائے گی. گویا کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں ان کو. آپ نے فرمایا میں نے نہیں دیکھا، میرے بعد آئیں گی، جنت میں نہیں جائے گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی. اور جنتیوں کے بارے میں فرمایا، تقوی والوں کے بارے میں، کہ ہم ان کی اولاد کو جنت میں ان کے ساتھ کر دیں گے. اولاد ایمان میں ساتھ ہو گئی، عمل میں کم ہوئی، تب بھی ماں باپ اور اولاد ایک جنت میں ہوں گے. یہ تقوی کا فائدہ ہے. متقی جنت میں گیا اور ان کی اولاد ان کے پیچھے چلی، لیکن عمل میں وہ ماں باپ کے جیسے نہیں ہیں، کم پڑ گئے. بی ایمان، قرآن نکرہ لایا ہے ایمان کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس مجرد ایمان ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے. تو اولاد ایمان کے ساتھ گئی، ماں باپ اعمال کے ساتھ گئے. ماں باپ جنت میں جائیں گے، جس جنت میں جائیں گے ان کی اولاد بھی اس جنت میں جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ جنت میں جائے گا تو کہے گا اللہ میرے ماں باپ نہیں، میری اولاد نہیں، میری بیوی یہاں نہیں. تو اس سے کہا جائے گا تیرے ان کے درجے میں تفاوت ہے، وہ بہت پیچھے ہے. تو کہے گا اللہ میں نے ان کے لیے بھی عمل کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری ہے محنت کرنے والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایک درجے میں کر دے گا. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر اولاد نیک ہوئی اور ماں باپ کم ہوئے تو کیا ہوگا؟ تو بدتری کے اولا ان کی اولاد کو، ان کے ماں باپ کو ان کی جنت میں کر دیں گے. کیونکہ ابھی دنیا میں ہی اولاد کہتی ہے اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے، وہاں درجہ بلند ہو جاتا ہے. وہ پوچھتے اللہ میرے درجہ کیوں بلند کیا گیا؟ تو کہا جاتا ہے تیرے بیٹے نے استغفار کیا. اس لیے رب اغفر لی ولی والدیہ، استغفار کریں چلتے پھرتے. میرے عزیز دوستو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آدمی استغفار کرے، گناہوں کے معاف ہونے کے لیے بھی، تنگیوں سے نکلنے کے لیے بھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی، برکتوں کے دہانے کھلوانے کے لیے بھی، ہر خواہش پوری کرنے کے لیے بھی، ہر تمنا جائز پوری ہو جائے آدمی استغفار کرے. اور اگر استغفار کر ہی رہے ہیں رب اغفر لی ولی والدیہ، رب اغفر لی، بہت سے سیغے ہیں استغفار کے. رب اغفر لی ولی والدیہ، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے امی ابا کو بھی معاف کر دے. بہت چھوٹا کلمہ ہے، رب اغفر لی ولی والدیہ، اللہ مجھے معاف کر، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر. رب اغفر لی ولی والدیہ، اللہ مجھے بھی معاف کر، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر. تو اس سے تینوں کی معافی بھی ہوگی اور یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی بنے گا. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے اللہ راضی بھی ہوگا اور اللہ پاک روزی کے دروازے بھی کھلیں گے. رب اغفر لی ولی والدیہ، تو کہے گا کہ اللہ میرے ماں باپ کو بھی ساتھ کر دے، تو اللہ کر دیں گے. تو اس کے آگے قرآن کہتا ہے یتنازعون فیہا کأسا، کہ وہ جنت میں ایک دوسرے سے جام چھین کے پی رہے ہوں گے. یتنازعون فیہا کأسا، ان میں سے ہر ایک کی جنت میں شراب کی نہر ہے. لیکن یتنازعون یہ باب مفعلہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے چھین کے پی رہے ہیں. یتنازعون فیہا کأسا، یہ چھینا جھپٹی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں جنت میں رہتے رہتے کروڑوں سال گزر جائیں تب بھی ان کا دل بھی اور ان کا جسم بھی نعمتوں میں ہوگا. یہ نہیں کہ صرف جسم خوش ہے، جسم نعمت میں ہے، دل اداس ہے، نہیں، ان کا دل بھی خوش ہے. کیوں؟ جنت میں کھیل رہے ہیں،
यतनाज़ऊन फ़ीहा कासन, एक दूसरे से जाम छीन रहे हैं। तो ये जन्नती आजू बाजू में बैठेंगे और वह अक़बल बाज़ुहुम अला बाज़िन यतसाअलून, बाजू वाले से पूछेगा कि भाई दुनिया में तुमने क्या किया था। ये सारे दोस्त हैं, ये सारे दोस्त जन्नत में जमा हो गए, ये एक दूसरे से एक बात पूछ रहे हैं, अपनी दुनिया को याद कर रहे हैं कि दुनिया में हम कैसे थे। तो उन सब की तरफ से, सारे तकवे वालों की तरफ से एक जुमला अल्लाह ने नकल किया है कि तकवे वाले कह रहे हैं, कालू इन्ना कुन्ना कबलू फी अहलिना मुशफिकीन, कि दुनिया में हम अपने घर वालों के साथ डरे हुए सहमे हुए रहते थे कि अल्लाह मरने के बाद मेरा क्या होगा। मैं देखूं, आप देखें, ये हालत मेरी अभी है कि नहीं है। अगर मेरी मौत आ गई तो क्या मैं इस दर्जे पे जिसमें मुत्तकीन जाने वाले हैं, क्या मेरा अमल ऐसा है कि मैं वहाँ जाऊँ? क्योंकि उनके बारे में कुरान ने कहा, वो कहते थे कि फ़ी अहलिना मुशफिकीन, मजलिस में आखिरत का याद आना और बात है। जन्नती इतने तस्करे करते हैं, आखिरत के तस्करे इतने ज़्यादा कि उन्हें अपने घर में आखिरत याद आती थी। इब्ने रवाहा घर में रोए, इतना आखिरत का तस्करा कि एक औरत आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा हारिस शहीद हो गया, आप बताएं मेरे बेटे को अल्लाह ने जन्नत में डाला या जहन्नम में डाला? अगर वो जहन्नम में गया है तो इतना रोऊंगी कि रोते रोते उससे जा मिलूंगी। आपने फरमाया, या अम्मा हारिसा अमजनूनतुन अंती, ओ हारिस की माँ, पागल तो नहीं हुई? अमजनूनतुन अंती, क्या तू पागल हो गई? जन्नत के कई दर्जे हैं, आला जन्नत फिरदौस है, तेरा बेटा हारिस फिरदौस में है। तो वो औरत जो रोते हुए आई थी, ये सुन के खुश हुई और अपने घर को पलटी ये कहते हुए, बखिन बखिन या हारिसा, बखिन बखिन या हारिसा, वाह वाह है हारिस, तेरे क्या कहने, मेरा बेटा जन्नत में चला गया। ऐसा यकीन जन्नत का, ऐसा यकीन जहन्नम का, ऐसा यकीन पुलसिरात का, मेरे अजीज दोस्तों, ये ईमान है, ये ईमान है और इसको मेहनत करके हासिल करना है। ये दावत का काम मेरे अजीज दोस्तों सिर्फ गुजरने के लिए नहीं है, चंद रसूम का अदा करना, चंद रसूम का अदा करना और अपने को ये समझना कि मेरा ईमान बन गया। मेरे अजीज दोस्त, ऐसी बात नहीं है, अपने आप को सीखना पड़ेगा। कहते हैं कि मेरे मामू इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु जब भी मुझसे मिले, मेरे सामने से आए, मेरे सीने पे हाथ मारा, मेरे पीछे से आए, मेरे पीठ पे हाथ मारा। इब्न रवाहा ने मुझसे पूछा, हुए आज तूने ईमान की मेहनत की क्या नहीं? सहाबा के नजदीक